पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। पेट्रोल 138 रुपए, डीजल 184 रुपए महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 321 रुपए 17 पैसे से बढ़कर 458 रुपए 40 पैसे, डीजल की कीमत 335 रुपए 86 पैसे से बढ़कर 520 रुपए 35 पैसे लीटर हो गई। मट्टी का तेल 34 रुपए 8 पैसे महंगा होने के बाद 467 रुपए 48 पैसे का हो गया। महंगाई के सताए अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख के बड़े इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत से कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीस 40 पैसास और विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की कई वजूहात बता दी। आलमी मार्केट में तेल की कीमत $250 फी बैरल बताते हुए कहा कि जंग की वजह से तवानाई की कीमतों में भौचाल आया है। हुकूमत ने मार्च में 129 अरब की सब्सिडी देकर आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की। बरवक्त इकदामात से तेल की सप्लाई में कमी न आने दी। तूफान बर्पा करने में हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। उम्मीद करते हैं जंग की आग जल्द बुझ जाएगी और हम मामूल की तरफ लौटेंगे। हुकूमत का मोटरसाइकिल सवारों, ट्रांसपोर्टर्स और किसानों के लिए सब्सिडी का ऐलान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हर मोटरसाइकिल सवार को माहाना 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। ये सब्सिडी 3 माह के लिए दी जा रही है। हुकूमत आम आदमी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगा। चाहते हैं महंगाई का बोझ अवाम पर कम से कम किया जाए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के लिए 70,000 रुपए माहाना सब्सिडी का ऐलान। किसानों को 1 एकड़ पर 1500 सब्सिडी फराहम की जाएगी। पाकिस्तान को जिम्मेदार क़यादत मुयस्सर है। मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन। सीनियर सूबाई वजीर ने एक्स पर पैगाम में लिखा, आलमी मंडी में तेल महंगा होने के बावजूद आवाम को 1 माह रिलीफ दिया गया। हुकूमत ने मौसर हिकमत अमली और बेहतरीन फिस्कल मैनेजमेंट की मिसाल कायम की। किफ़ायतशुमारी इक़दामात से गैर ज़रूरी इखराजात में नुमाया कमी हुई। पाकिस्तान को आलमी पेट्रोल बहरान से महफूज रखना बड़ी कामयाबी है। विफाक और सूबों के दरमियान इत्तेहाद पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। तमाम वज़ीर आला को भी खिराज तहसीन पेश करती हूँ। पेट्रोल और डीजल महंगा होने के बावजूद मार्च में डिमांड में 19% इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर इजाफा भी खपत कम न कर सका। एक माह में पेट्रोल की फरोख्त 8% बढ़कर 6,70,000 टन से तजावुज कर गई। डीजल की सेल्स में 13% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड, 5,90,000 टन डीजल फरोख्त हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की मजमूई खपत का हजम 14,40,000 टन से जायद रहा। रवा माली साल के 9 माह में 1 करोड़ 24 लाख टन पेट्रोलियम मसनूआत फरोख्त हुई। विफाकी वज़ीर दाखिला का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की फरोख्त में इजाफे का नोटिस। FIA को तहकीकात के लिए कह दिया। ओगरा से ज़ख़ीरा अंदोज़ी में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और पेट्रोलियम डीलर्स की मिली भगत की तफसीलात तलब। मुल्क में 1 माह के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा। 1 मार्च से 2 अप्रैल तक 239 रुपए 49 पैसे फी लीटर तक महंगी की गई। पेट्रोल 192 रुपए 24 पैसे महंगा किया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 239 रुपए 49 पैसे इजाफा किया गया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में रात 12 बजे से पहले पेट्रोल की फरोख्त बंद करने पर 8 पेट्रोल पंप सील, 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ने भी टोल टैक्स में इजाफा कर दिया। कार 100 रुपए, वैन 200 रुपए, बस का टैक्स 300 रुपए कर दिया। 2 और 3 एक्सल ट्रक 350। मोटरवे M1 इस्लामाबाद से पेशावर तक कार का टोल 700 रुपए। M3 लाहौर तक अब्दुल हकीम पर 1000 रुपए मुकर्रर। M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक 1300 रुपए। M5 मुल्तान तक सखर पर 1500 रुपए। M14 DI खान ता हकला तक 800 रुपए मुकर्रर। एक्सप्रेस वे E35 हसन अब्दाल से मानसेरा तक टोल टैक्स 350 रुपए होगा। इतलाक 5 अप्रैल से होगा।
اسرائیل امریکہ ایران جنگ کے آغاز کے بعد بیشتر ممالک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ پاکستان نے پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی دے کر بوجھ مکمل طور پر عوام پر منتقل نہیں ہونے دیا۔ جنگ کے آغاز کے بعد مختلف ممالک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا پاکستان سے موازنہ۔ جنگ کے آغاز کے بعد پاکستان میں ڈیزل کی قیمتوں میں 22% اضافہ کیا گیا۔ فلپائن میں ڈیزل کی قیمت میں 82%، نائجیریا میں 78%، متحدہ عرب امارات میں 72% اضافہ ہوا۔ ویتنام میں ڈیزل کی قیمت میں 59%، ملیشیا میں 58%، آسٹریلیا میں 52% اضافہ ہوا۔ سنگاپور میں 44%، امریکہ میں 41%، سری لنکا میں 38%، کینیڈا میں 37% اضافہ ہوا۔ مختلف ممالک نے ایندھن کی بچت کے لیے سخت اقدامات کیے۔ ایران جنگ سے پاکستان کو معاشی چیلنجز کا سامنا، وفاق اور صوبے جو منصوبے روک سکتے ہیں روک لیں، بچت کر کے عام آدمی کو معاشی مشکلات سے تحفظ دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت۔ خطے میں موجودہ صورتحال کے حوالے سے اجلاس سے خطاب میں کہا، 3 ہفتوں میں 129 ارب روپے کی سبسڈی دی۔ جنگی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے وزراء اعلیٰ نے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ خطے میں جنگ کے شعلے ٹھنڈے کرنے کی بھرپور کوشش کی، اب بھی کر رہے ہیں۔ 2 جہاز اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے آبنائے حرمت سے گزرے۔ پاکستانی پرچم بردار 20 بحری جہازوں کو بھی گزارنے کا انتظام کیا۔ وزیر اعظم نے کفایت شعاری مہم میں تعاون پر صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ مارکہ حق یاد رکھو، خواجہ آصف کا بھارتی ہم منصب راج ناتھ سنگھ کو کرارا جواب۔ وزیر دفاع نے کہا، پاکستان امن اور علاقائی استحکام کے لیے پرعزم لیکن خود مختاری کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہے۔ کسی مہم جوئی کا جواب فوری اور فیصلہ کن ہوگا۔ بھارت کی چیخیں اسٹریٹجک بے چینی کا ثبوت ہیں، اگلا وار پہلے سے زیادہ خوفناک ہوگا۔ بھارت داخلی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے بیرونی کشیدگی بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سیاسی مقاصد کے لیے اشتعال انگیزی بھارت کی پرانی پالیسی ہے۔ وزیر دفاع کی سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، خطے کی کشیدہ صورتحال پر گفتگو، خارجہ پالیسی اور ایران جنگ میں پاکستان کے کردار کو مزید بہتر بنانے پر غور کیا گیا۔ ایران جنگ کے دوران امریکی فوج میں بڑی تبدیلی، امریکی آرمی چیف آف سٹاف فوری طور پر عہدے سے سبکدوش۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ نے جنرل رینڈی جارج کو مستعفی ہونے کا حکم دے دیا۔ وائس چیف آف سٹاف جنرل کرسٹوفر کو عبوری طور پر نیا آرمی چیف مقرر کر دیا۔ پینٹاگون نے جنرل رینڈی جارج کو فوری ریٹائرمنٹ کی تصدیق کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق جنرل رینڈی جارج اگست 2023 سے ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ 2027 تک متوقع تھی۔ جنرل رینڈی جارج بائیڈن دور کے وزیر دفاع کے سینئر ملٹری اسسٹنٹ بھی رہے۔ انہوں نے پہلی خلیج جنگ، عراق اور افغانستان میں بھی خدمات انجام دی۔ دوسری جنگ صدر ٹرمپ نے اٹارنی جنرل پوم کو عہدے سے ہٹا دیا۔ عارضی طور پر ڈپٹی اٹارنی جنرل کو ذمہ داریاں سونپ دی گئی۔ امریکی میڈیا نے دونوں کے درمیان ہونے والی ملاقات کو سخت اور فیصلہ کن قرار دیا تھا، جس میں ٹرمپ نے واضح اشارہ دیا کہ وہ جلد انہیں تبدیل کرنے والے ہیں۔ ایران کا خلیج میں دشمن کا ایک اور جنگی طیارہ مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق فضائی دفاعی نظام نے طیارے کو تباہ کیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کارروائی قشم جزیرے کے جنوب میں کی گئی۔ طیارے کو نیول ڈیفنس نے نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کی بحری کمان کا دبئی میں معروف امریکی ٹیکنالوجی کمپنی کے ڈیٹا سینٹر کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ بحرین میں بھی معروف امریکی ٹیک کمپنی کے سینٹر کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کی خلیج میں جنگی طیارہ مار گرانے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایران کا سب سے بڑا پل تباہ کر دیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے امریکی حملے کی ویڈیو اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ کہا، اب یہ پل دوبارہ کبھی قابل استعمال نہیں رہے گا۔ ابھی مزید بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ خاصی تاخیر ہو جائے، ایران کے پاس اب بھی وقت ہے کہ وہ ڈیل کر لے۔ ممکن ہے ایران میں کچھ بھی نہ بچے۔ شہری انفراسٹرکچر پر امریکی حملے ایران کو ہرگز جھکنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا تھا، پولوں سمیت سویلین تنصیبات کو نشانہ بنانا ایرانی عوام کے حوصلے پست نہیں کر سکتا۔ ایسے حملے دراصل دشمن کی شکست اور اخلاقی زوال کی علامت ہیں۔ کرچ میں تہران کے مغرب میں واقع پل کو امریکی اسرائیلی حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں 8 افراد شہید، 95 زخمی ہوئے۔
جنگ میں اب تک 2000 سے زائد افراد شہید، 26,500 زخمی ہو چکے، 600 سے زائد تعلیمی اداروں کو بھی نقصان پہنچا۔ آپریشن غضب للحق کے ثمرات، پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں واضح کمی، رواں سال فروری کے مقابلے مارچ میں دہشت گردی کے واقعات میں 59% کمی آئی۔ عرب نیوز نے معروف تحقیقاتی ادارے سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کی حقائق پر مبنی رپورٹ شائع کر دی، جس میں گزشتہ سہمائی کے مقابلے میں خیبر پختونخوا میں 57%، جبکہ دیگر شہروں میں بھی دہشت گردی میں واضح کمی ہوئی۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں 2026 کی پہلی سہمائی میں دہشت گردی کے واقعات اور اموات میں کمی واقع ہوئی۔ کراچی میں موسلادھار بارش کے باعث مختلف واقعات میں 6 افراد جاں بحق۔ پی آئی بی کالونی کوئٹہ ہوٹل کے قریب کرنٹ لگنے سے 30 سالہ عبد الولی جاں بحق ہو گیا۔ سرجانی حسن بروہی گوٹ بشیر چوک کے قریب کرنٹ لگنے سے 23 سالہ سرتاج کی جان چلی گئی۔ سرجانی سیکٹر 7A کے قریب گھر میں کرنٹ لگنے سے دعا بطول نامی بچی ابدی نیند سو گئی۔ ایم اے جناح روڈ 7D کے قریب کرنٹ لگنے سے 30 سالہ شخص جاں بحق ہو گیا۔ سپر ہائی وے احسن آباد جام قرار مدرسے میں کرنٹ لگنے سے 35 سالہ شہاب الدین کی جان چلی گئی۔ پرانا گولی مار بسم اللہ ہوٹل کے قریب گھر کی دیوار رکشے پر گرنے سے 40 سالہ رکشہ ڈرائیور ارشاد جان کی بازی ہار گیا۔ کورنگی میں مسافر بس الٹ گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش ناظم آباد میں 69.6 ملی میٹر ہوئی۔ کراچی ڈوب گیا اور نام نہاد ترقیاتی کاموں کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ ایم کیو ایم کی تنقید، ترجمان کا کہنا ہے کہ درمیانے درجے کی بارش نے بے اختیار بلدیاتی نظام کا کچا چٹا کھول دیا۔ کھنڈر شاہراہیں تالاب بن چکی ہیں۔ گلی کوچوں میں ڈوبا ہوا انفراسٹرکچر اس بات کی گواہی ہے کہ شہر کے وسائل پر بے دردی سے ہاتھ صاف کیا گیا ہے۔ جعلی بلدیاتی مینڈیٹ کے ذریعے شہر پر مسلط کے لیے افراد عوامی مسائل حل کرنے میں مکمل ناکام ہو چکے۔ ایم کیو ایم کا بارشوں کے دوران شہریوں کے ضائع ہونے والے قیمتی اثاثوں اور سڑکوں کی تباہی کا فوری آڈٹ کرانے کا مطالبہ۔ پنجاب سمیت ملک کے دیگر حصوں میں بھی بادل برس پڑے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ بھکر میں مکان کی چھت گرنے سے خاتون جاں بحق، بچہ زخمی۔ میاں والی اور کوہ سلیمان میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارش۔ ہب کے علاقے ساکران اور دریجی کے ندی نالوں میں طغیانی۔ نوشکی، کوہلو، دالبدین، چاغی، نوکنڈی، ریکوڈک، چمن اور پاک افغان سرحدی علاقوں میں موسلادھار بارش۔ نشیبی علاقے زیریاب آ گئے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق حالیہ بارشوں کے دوران خیبر پختونخوا میں چھتیں اور دیواریں گرنے سے 25 افراد جان کی بازی ہار گئے، 77 زخمی ہوئے۔ محکمہ موسمیات نے بارشوں کا سلسلہ 4 اپریل تک جاری رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے انویسٹرز کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ مارچ میں 18,668 نئے سرمایہ کار شامل ہوئے۔ سب سے زیادہ 10,000 نئے انویسٹرز پنجاب سے رجسٹر ہوئے۔ اسٹاک مارکیٹ نے رپورٹ جاری کر دی۔ سندھ سے 5,588، خیبر پختونخوا سے 1,137 سرمایہ کار آئے۔ اسلام آباد کے 1,354 اور بلوچستان کے 238 انویسٹرز نے رجسٹریشن کروائی۔ جینزی انویسٹر سب پر بازی لے گئے۔ 18 سے 30 سال کے 7,614 مرد انویسٹرز رجسٹرڈ ہوئے۔ خواتین کی تعداد 1,084 رہی۔ 6,575 انویسٹرز کی عمر 31 سے 45 سال ہے۔ 46 سے 60 سال کی عمر کے 1,783 افراد اسٹاک مارکیٹ کے سرمایہ کار بن گئے۔